बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे बहुत सारे कमेंट्स करे होते हैं। बहुत सारी लड़कियां लड़के जितने भी हमारे बहन भाई हैं जो कहते हैं कि आप ही हम पसंद की शादी करना चाहते हैं, हम जायज़ तरीके से शादी करना चाहते हैं, हम हलाल रिश्ते में आना चाहते हैं। और बहुत सारी लड़कियां जो एक तरफ़ा मोहब्बत करती हैं और वो पूछती हैं कि क्या हमारी शादी हो सकती है? तो बेशक हो सकती है। आप और अपने अल्लाह के बीच की बात है, आप अपने रब से कुछ भी मांग सकते हैं। आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना? और जो मेरी बहनें गलत काम कर रही हैं इस रिलेशनशिप में रहकर, और लड़के जो लड़कियों को गलत यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ अल्लाह के वास्ते ये सब कुछ बंद कर दें। इस चीज़ को इतना गंदा मत बनाएं कि लड़कियां 100 बार सोचें शादी करने से पहले। तो प्लीज़ आप ना इसमें आसानियाँ करें। और मैं तो सबके माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको अपने बच्चों का पता चल जाता है कि वो किसी इंसान को पसंद करते हैं, तो उनके लिए और ज़्यादा गुनाह का सबब मत बनाएं, उनका निकाह कर दें। ये आपकी टेंशन नहीं है कि उनके रिस्क कम है या रिस्क की प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल इशू है। जब उस लड़के और लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अल्लाह ताला उनके किस्मत से ज़रूर उन्हें इतना देगा कि उनका गुजर बसर हो सकता है। और आज की वीडियो में जो रूटीन मैंने आपको बताई है, जो इंसान इसका चैलेंज लेगा इंशाल्लाह ताला, मैं कहती हूँ कि 6 मंथ के अंदर अंदर उनकी शादी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इन अमल को करने के बाद अल्लाह ताला से अपनी हर दुआ को कबूल करवा सकते हैं। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, हम इंसानों का काम है दुआ मांगना। आप लोग बहुत सारे वजीफ़े देखते हैं यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। सबसे पहले तो उन वजीफ़ों को बंद कर दें जो आपको एक टाइम फ़िक्स करके देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे वज़ाइफ़ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि अगर आप ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आपकी हाजत कबूल हो जाएगी। मैं गारंटी लेता हूँ या गारंटी लेती हूँ? नो, गारंटी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की है। अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई गारंटी नहीं ले सकता। हाँ, बेशक जिन लोगों की दुआएं कबूल हुई हैं उन चीज़ों से, हम ये कह सकते हैं कि इस उस चीज़ की गारंटी है कि उन लोगों की दुआएं इस चीज़ से कबूल हुई हैं, तो आपकी भी हो सकती हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपको किसी और के वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको फुल डे एक रूटीन बताती हूँ। अगर आपने अपनी पसंद से शादी करनी है, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, जायज़ तरीके से उसे अपना मतलब अपने निकाह में लाना चाहते हैं, उसे महरम बनाना चाहते हैं और आपका उस इंसान के साथ कोई गलत ताल्लुक़ नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि हम किसी इंसान के साथ हराम ताल्लुक़ रखें, यानी कि किसी गैर महरम के साथ बात करें। जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं, देखें ये वीडियो ना स्पेशल आप सबके लिए है जो मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर मैसेजेस करती हैं कि आप ही हमारे लिए दुआ करें, हमारी मोहब्बत की शादी हो जाए। तो मोहब्बत की शादी करना जायज़ है, आप किसी को पसंद करके मोहब्बत करके शादी करवा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने वहीं किसी गैर महरम से ताल्लुक़ रखने के लिए मना किया है, किसी गैर महरम से बात करने के लिए मना किया। और आज हमारे मुआशरे में गैर महरमों को इतनी आसानी से अपने शौहर का दर्जा दे दिया जाता है कि बस आप ही हैं और आप ही रहेंगे और आपके सिवा कोई हमारा नहीं है। इंशाल्लाह मैं कहती हूँ जो जायज़ तरीके से किसी को पाना चाहता है ना, निकाह में लाना चाहता है, महरम बनाना चाहता है, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको किसी भी वीडियो, किसी भी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी रूटीन होती है दिन की। आपने पूरे दिन में क्या क्या करना है, और अब आप सोचेंगे कि कितने दिन करना है, तो ये आपने जब तक करना है जब तक आपकी दुआ कबूल नहीं हो जाती। लेकिन इंशाल्लाह 6 मंथ तक तो आपने करना ही करना है। जो इंसान 6 मंथ ऐसे ज़िंदगी गुजारेगा, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं रद्द कर ही नहीं सकता। ठीक है, सबसे पहले इसकी शर्त है कि आपने 2 रकात नमाज तौबा की नफिल पढ़नी है आज, अभी जब भी आपको ये वीडियो मिले। ये वीडियो आप लोगों के लिए साइन है, जिसके लिए अल्लाह ताला चाहता है कि आप लोगों को हिदायत मिले और उसके बाद आपको मोहब्बत मिले। सबसे पहले आपने 2 रकात नफिल तौबा पढ़नी है और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है कि या अल्लाह, अगर मैंने उस इंसान से बात की, गुनाह किया, अल्लाह आप मुझे माफ़ कर दें, बेशक आप माफ़ करने वाले हैं। ए अल्लाह, मैं अब उस इंसान से सिर्फ़ निकाह करना चाहती हूँ, उसे महरम बनाना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह मैं कोई भी हराम काम नहीं करूँगा, ना ही मैं हराम रिश्ते में रहूँगा, जब तक आप उस इंसान को मेरा नसीब नहीं बना देते।
ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تو آپ پلیز ملنا چلنا بات چیت سب بند کر دیں اور اللہ کی عبادت میں لگ جائیں. انشاءاللہ جو بھی انسان اس عمل کو کرے گا نا، میں کہتی ہوں 6 منتھ کے اندر اندر یہ ویڈیو آپ سب نوٹ کر لیں، اور آپ لوگوں نے اسی ویڈیو کے نیچے آ کے کمنٹ کرنا ہے کہ آپ ہی ہم نے یہ کیا تھا اور ہمارا جو ہے ہمارا کام ہو گیا، ہمارا نکاح ہو گیا، ہماری شادی ہو گئی ہے. آپ سب نے بتانا ہے، اور کون کون اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا ہے کر رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو 6 مہینے آپ نے میرے اس بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارنی ہے. اب آپ کو بہت بڑے لگ رہے ہوں گے، لیکن آپ کی پرابلم کے آگے تو یہ کچھ بھی دن نہیں ہے. 6 مہینے ان کے لیے ہیں جن کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی دعائیں 1 ہفتے میں قبول ہو جائیں، ہو سکتا ہے کچھ کی دعائیں 1 مہینے میں قبول ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ کی دعائیں کل ہی قبول ہو جائیں. یہ تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نیت آپ کے ہاتھ میں ہے کرنا. ٹھیک ہے، اب آپ اپنی ایک ڈائری اٹھائیں اور ایک پین اٹھائیں اور لکھنا شروع کر دیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. سب سے نمبر 1، 5 فرض نماز آپ نے کسی بھی قیمت پہ نہیں چھوڑنی ہے. 5 فرض نماز کی پابندی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنی ہے، نہ کہ اس انسان کے لیے پڑھنی ہے کہ جس انسان سے آپ محبت کرتے ہیں. اللہ سے کہیں کہ اللہ میں نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں صرف تیری رضا کے لیے. نمبر 2 پر اب آپ لکھیں صلاۃ الحاجت کی 200 نفل رکعت. یہ آپ نے قبول کرنی ہے اس کی منت کی اللہ تعالیٰ میں 200 رکعت نفل پوری کروں گی انشاءاللہ، میری یہ حاجت ہے، پلیز آپ اسے پورا کر دیں. اس کے بعد آپ نے اسی کے ساتھ میں 200 رکعت نفل شکرانہ بھی قبول کرنی ہے کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، یہ 200 رکعت نفل پڑھتے پڑھتے، تو انشاءاللہ میں 200 رکعت نفل شکرانہ بھی ادا کروں گی. ٹھیک ہے جی، 2 چیزیں ہو گئی، آپ کی نماز ہو گئی اور صلاۃ الحاجت کی منت ہو گئی. اب تیسری باری آتی ہے سورہ یاسین. سورہ یاسین آپ نے ڈیلی فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھنی ہے، اور صرف اللہ کے لیے پڑھنی ہے، کیونکہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین فجر کی نماز میں پڑھتا ہے تو پورے دن اللہ تعالیٰ اس کے کام بھی اب کام کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پورا دن اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی حفاظت میں فرشتوں کو لگا دیتے ہیں. تو آپ نے سورہ یاسین ڈیلی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ والے کام ہو گئے. اب آپ نے 2 رکعت کا معمول بنانا ہے. ڈیلی آپ نے 2 رکعت نفل توبہ پڑھنی ہے، ڈیلی پڑھنی ہے، اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. نماز ہو گئی، اس کے بعد صلاۃ الحاجت کی نفل کی منت ہو گئی، سورہ یاسین ہو گئی، توبہ کی 2 نفل ہو گئی، اور اب باری آتی ہے استغفار کی. ڈیلی استغفار پڑھنا ہے آپ نے کم سے کم 7000، تو آپ اسے ضرور پڑھیں گے لازمی. لیکن یہاں پر جس انسان کو چاہیے کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لے، اس کی شادی جلد سے جلد ہو جائے، گھر والے رشتہ دیکھ رہے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آپ نے اس کی تعداد بڑھا دینی ہے. یہاں پر آپ کو اسے کم سے کم بھی 10,000 سے 20,000 کے بیچ میں ڈیلی پڑھنا ہے. اور مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ، جب میں استغفار کا چیلنج دے رہی تھی تو اس ٹائم پہ لوگ مجھے میسیجز کرتے تھے کہ آپ ہی 30,000 ڈن، 40,000 ڈن. جتنا آپ استغفار کر سکیں اتنا استغفار کریں، اتنی ہی جلدی آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی. اور جب آپ استغفار کریں تو دل میں رکھیں کہ اللہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. جو میری بہنیں قرآن شریف پڑھی ہوئی ہیں، کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ غلطی مت کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں اور آپ کلام پاک نہیں پڑھ رہے. کلام پاک آپ نے اپنے گھر میں ڈیلی کھولنا ہے، چاہے آپ انمیرڈ ہیں، میرڈ ہیں، اور جو لوگ اس محبت کے وظیفے کو یا عمل کو دیکھنے آئے ہیں، اسپیشل ان لوگوں کے لیے کہ آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے. بے شک آپ ایک رکوع کریں. اگر آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنی جو حاجت ہے اسے قبول کرنا ہے، بہت سارے لوگ آپ کو ایک ایک چیز بتاتے ہیں کیونکہ انہیں بہت ساری ویڈیوز بنانی ہوتی ہے نا. اگر دیکھیں میں چاہتی تو میں 10 سے 20 ویڈیوز بنا سکتی تھی، ڈیلی آپ کو ایک چیز بتاتی، ڈیلی آپ کو ایک چیز بتاتی، لیکن میں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو فل ڈے کی روٹین بتا رہی ہوں. آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے ڈیلی. آپ نے چاہے آپ ایک رکوع پڑھیں لیکن آپ پڑھیں، چاہے آپ ایک پیج پڑھیں، 2 پڑھیں، 3 پڑھیں، لیکن آپ نے قرآن شریف ضرور پڑھنا ہے. اب آتا ہے نمبر 7، آپ نے مارننگ اینڈ ایوننگ کے اذکار جتنے بھی ہیں نا وہ سب کرنے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں نا. صرف ہم یہاں پر دعا نہیں مانگنے آئے. جب ہمارا رب راضی ہوگا، جب ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوگا تو ہماری کوئی بھی دعا رد کبھی نہیں ہوگی. مارننگ اینڈ ایوننگ کے اذکار آپ نے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو مارننگ اینڈ ایوننگ کے اذکار نہیں آتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر بہت جلدی ایک ویڈیو بنا دوں گی، شارٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی، آپ وہاں سے دیکھ کر مارننگ اینڈ ایوننگ کے اذکار کر سکتے ہیں.
اب باری آتی ہے ویڈیو کے ہارٹ کی، یعنی کہ اس ویڈیو کے دل کی، کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ جی ہاں، بہت ایزی اینڈ سمپل ہے۔ آیت کریمہ، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے کہتے ہیں آیت کریمہ۔ یہ آیت کریمہ آپ نے ڈیلی عصر کی نماز کے بعد 300 ٹائمز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ دعا جلدی قبول ہو، وہ اس کا ورد بھی کر سکتے ہیں استغفار کے ساتھ۔ جب آپ استغفار بند کریں تو آیت کریمہ شروع کر دیں، اور آیت کریمہ بند کریں تو استغفار شروع کر دیں۔ اب بہت سارے لوگوں کا ایک کویشچن ہوگا، کیونکہ کچھ لوگوں نے افواہ اڑائی ہوئی ہے، خاص کر ان عالموں نے جو چاہتے ہیں کہ آپ کے کام نہ بنے۔ کوئی بھی یہ جلالی عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قرآن شریف کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی سورہ، کوئی بھی رکوع جلالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوتی ہیں ان دعاؤں میں، یہ کوئی جلالی عمل نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں اور بہت سارے مرد یہ کہتے ہیں کہ ایک جلالی عمل ہے، اس سے ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس سے ہمیں فلاں ایشو شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے دل میں ڈال دیا گیا ہے، یہ وہم ہے۔ آپ بہت بڑے بڑے مولاناؤں کی اور بہت بڑے بڑے عالموں کی، علماؤں کی ویڈیوز اوپن کر کے دیکھیں، یہ کوئی جلالی عمل نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، ہر دعا کا علاج ہے، ہر چیز آپ آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ سے منوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں آپ 300 ٹائمز پڑھنا ہے، یا آپ کو اس کا ورد کرنا ہے، یا پھر آپ کو اسے بھی 1.25 ٹائم پڑھ کر کوئی ایک منت کی طرح پڑھنا ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ کچھ بھی زیادہ نہیں ہے۔ آپ اپنی دعا دیکھیں کتنی بڑی ہے، اور اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں جو لوگ آج کتنے وظیفے کر رہے ہیں، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی استغفار بھی پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی کر رہا ہے، بہت سارے وظائف آپ پہلے ہی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک روٹین بنانی ہے ڈیلی، اگر آپ اس طریقے سے کریں گے، اور آپ کو کوئی گارنٹی دے رہا ہو تو پھر بات ہی کیا ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کی دعا رد ہی نہیں کی جائے گی۔ اب 9 نمبر نوٹ کر لیں، آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ الصمد اور یا ودودو، اللہ الصمد یا ودودو، لیکن دونوں آپ نے الگ الگ کرنا ہے، دونوں کو ملا کر نہیں پڑھنا ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد 5 نماز میں ایک تسبیح اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کی کرنی ہے، اور ایک تسبیح پڑھنی ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو کی۔ ٹھیک ہے، اب آتی ہے باری عشاء کی۔ جب آپ عشاء سے فارغ ہو جائیں تو 2 رکعت اپنی نفل توبہ پڑھ لیں، یا اگر آپ نے پہلے پڑھ لیا تو پھر مت پڑھیں۔ اب آپ نے سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنا ہے، جو میرے چینل پر بھی اویلیبل ہے۔ سورہ اخلاص کا یہ ایسا میں کہتی ہوں افضل عمل ہے کہ جس نے بھی کیا ہے، سب کی شادی الحمدللہ سے اس وظیفے کے مکمل ہونے کے 1-2 مہینے بعد ہو گئی، کسی کی مکمل ہونے سے پہلے رشتہ پکا ہو گیا۔ اور دیکھیں یہ شادی کا عمل ہے، تو جو اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اس انسان کا تصور کر کے کہ اللہ اس انسان کو میرا محرم بنا، نکاح کروا، وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ نے اسے پڑھنا کیسے ہے، 41 ڈیز تک آپ نے ڈیلی 40 ٹائمز یا پھر 41 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور سورہ اخلاص کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے، میں آپ کو پورا طریقہ بتاتی ہوں۔ اول اور آخر 7 ٹائمز آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم 7 ٹائمز آپ نے سٹارٹنگ میں پڑھنا ہے، اور درود ابراہیم اینڈ میں پڑھنا ہے، اور بیچ میں آپ نے 41 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے ایک استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، اور ایک آیت کریمہ کی تسبیح پڑھنی ہے، چاہے آپ نے دن میں استغفار اور آیت کریمہ کتنا بھی پڑھا ہو۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جب آپ یہ پڑھ کر بیٹھ جائیں تو آپ سجدے میں جائیں، اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ سے جتنی ہو سکے، جتنی شدت سے ہو سکے دعا کریں۔ اور جب آپ اپنے لیے دعا کر لیں تو پھر آپ اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ جن کے بھی ہم نے کمنٹس پڑھے، یا جنہوں نے ہمیں کہا، یا جن کا ہمیں پتہ ہے کہ کوئی کسی سے شادی کروانا چاہتا ہے، یا اللہ جس کی بھی میری جیسی پرابلم ہے، جس کی میرے جیسی مشکل ہے، اللہ تو ان سب کے لیے بھی آسانیاں کر دے۔ اپنے لیے دعا کرنی ہے، پھر ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ میں کہتی ہوں جو اس طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتے، اور آپ کی 100% ساری دعائیں قبول کی جائیں گی۔ شادی سے ریلیٹڈ جس بھی انسان کو آپ پسند کرتے ہیں اس کا تصور رکھ کے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں۔ اب آتی ہے باری 11 پوائنٹ ہو گئے نا آئی تھنک ہمارے، اگر میں غلط ہوں تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے نمبر سیٹ کر لینا۔ سب سے زیادہ، سب سے افضل اور سب سے پیاری چیز کی، سب سے لاڈلی نماز کی، یعنی کہ
کی تہجد کی۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے جس کا تیر کبھی بھی مس نہیں ہو سکتا، اپنے نشانے پر جا کر لگتا ہی لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہلے عرش پر آ کر خود بندوں سے کہتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا جس کی میں دعا قبول کر سکوں؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر سکوں؟ تہجد میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول کرتے ہیں، تو اسی لیے اپنی ان دعاؤں کو تہجد میں مانگیں۔ تہجد میں اب آپ ایسے دعا نہیں کریں گے کہ آپ اٹھ رہے ہیں، آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، پھر آپ 2 رکعت بہت مشکل سے پڑھ رہے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، پھر آپ کی فجر جو ہے قضا ہو گئی ہے۔ جس کو دل سے کوئی بھی چیز چاہیے وہ آٹومیٹکلی تہجد میں اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جن کو تہجد نہیں ملتی تو سمجھیں کہ آپ کو اللہ کی طرف سے ابھی تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ اور یہ توفیق کیسے ملے گی؟ آپ نے ڈیلی کوشش کرنی ہے، ڈیلی الارم لگانا ہے، ڈیلی اپنے فرینڈس کو کہنا ہے کہ ہمیں اٹھا دیں، اپنے امی پاپا کو کہیں کہ ہمیں اٹھا دیں، اور آپ نے تہجد ادا کرنی ہے۔ تہجد کی نماز میں مانگی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اب تہجد کی آپ نے 4 یا 6 رکعت پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ نے 2 رکعت ضرور لازمی ادا کرنی ہے، اور پورے دل سے کرنی ہے۔ آپ آرام سے جاگے ہوئے ہوں، آپ جب تہجد پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے یا ارحم الراحمین، ایک تسبیح پڑھنی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ایک تسبیح پڑھنی ہے آیت کریمہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پھر آپ نے 4-5 تسبیحاں پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا دل کھول کے دکھا دینا ہے کہ یا اللہ میں کتنی غمگین ہوں، میں کتنی پریشان ہوں، میری اس ایک دعا کی وجہ سے میری پوری زندگی الجھی ہوئی ہے۔ اللہ آپ آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں، اللہ آپ تو غفور الرحیم ہیں، اللہ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ آپ سے میں بھیک مانگتی ہوں، بھکاری بن جانا ہے بس، کہ آپ سے بڑا بھکاری اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور رب سے زیادہ دینے والا اس دنیا میں کوئی کریم ہے ہی نہیں، بس اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی دے سکتے ہیں، اور جو انسان پورے دل سے اس روٹین کو فالو کرے گا نا، انشاءاللہ میں کہتی ہوں کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ آج آپ ڈیٹ سب کچھ لکھ لیں، اور پھر دیکھنا اسی ویڈیو کے نیچے آ کے 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 1 ہفتے بعد سکسیس سٹوریز آپ کو یہیں دیکھنے کو ملے گی۔ اور یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کا رشتہ ہو گیا ہے، یہ ٹوٹ گیا ہے، اور ان کے گھر والے اب شادی نہیں کرنا چاہتے، وہ لوگ بھی اس پوری روٹین کو فالو کر سکتے ہیں۔ ہم پورا دن کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارا رب ہمیں کرنے کو کہتا ہے، بس اس میں کچھ چیزیں ہم نے ایڈ کر دی، کچھ تسبیحات ہم نے ایڈ کر دی ہے۔ اب مین چیز آتی ہے سب سے لاسٹ اینڈ سب سے مین، وہ ہے دعا۔ اب آپ نے دعا کیسے کرنی ہے؟ اب آپ نے دعا کیسے مانگنی ہے؟ دعا آپ نے نا اس طرح مانگنی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو تہجد میں بتائی ہے، اور سنتی طریقے سے مانگیں، جیسے میں نے آپ کو ایک ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے دعا مانگنے کا، آپ وہاں سے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ دعا ہی سب سے مین ہے، دعا سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ نے سب کچھ کر لیا، لیکن اگر آپ نے دعا ہی نہیں مانگی اور آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پتہ کہ آپ اتنی جو جد و جہد کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ بے شک اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے ہی آپ کو وہ چیز عطا کریں گے۔ اس لیے دعا مانگنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ کو دعا مانگنے آنا چاہیے، اور ویسے تو آٹومیٹکلی آپ سب کی دعائیں نکلیں گی۔ ایک اسکرین پہ میں نے آپ کو دعا دی ہے، یہ آپ نے ڈیلی 3 ٹائمز ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، یا پھر آپ اس کی تسبیح کا معمول بنا لیں کہ آپ نے ایک تسبیح ڈیلی پڑھنی ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور اب آپ نے ایک تسبیح اور یاد رکھیں پڑھنی ہے، 121 ٹائمز سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ جن کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا نا وہ بھی جڑ جائے گا، اور جن کے رشتے نہیں آ رہے، رشتہ نہیں ہو رہا، آپ سب یہ روٹین فالو کریں، چاہے آپ کو اپنی پسند کی شادی کرنی ہو یا ارینج میرج کرنی ہو، یا شادی سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو، جو انسان اس روٹین کو فالو کرے گا، انشاءاللہ میرا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول کر لیں گے شادی سے ریلیٹڈ۔ اور اپنے اچھے فیوچر کے، اچھے مستقبل کے لیے دعا کریں۔ جس انسان کو مانگ رہے ہیں اسے تو مانگیں، اس کے ساتھ بیٹر فیوچر کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ساتھ کے ساتھ کرا کریں۔ انشاءاللہ 15 سے 20 دن بعد آپ اس کامنٹ باکس میں دیکھیے گا، ضرور ایک نہ ایک سکسیس سٹوری ضرور آئے گی، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی ویڈیو کی سکسیس سٹوریز جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ ضرور لازمی شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو 6 منتھ اس لیے
لیے دیے ہیں تاکہ آپ لوگ ڈی موٹیویٹ نہ ہوں اور اللہ سے آپ کا جو بھروسہ ہے نا بار بار کم ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے اپنی پیاری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی سی بھی موٹیویشن ملے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔